बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। और यह मकबूल जान, आप सब जानते हैं, बड़े नामी गिरामी दानिश्वर, स्कॉलर, बल्कि रिलीजियस स्कॉलर और बहुत कुछ हैं, कॉलमिस्ट, तजिया निगार। उनकी बिनाई बहाल हो गई, उनकी नज़र उन्हें नज़र आने लग गया है। अच्छा, वो क्यों नज़र नहीं आ रहा था, उनकी बिनाई का क्या मसला था, वो एक दफ़ा पिछले दिनों उठाए भी गए थे ना ज़रा, कुछ दिन के लिए, 4 दिन के लिए, उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अदरवाइज़ उनकी बिनाई का मसला था, उन्हें नज़र नहीं आता था, लेकिन अब नज़र आना शुरू हो गया है। वो क्या कहानी है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ताकतवर लोगों का एहतसाब कब होगा, नून लीग ने बता दिया है। ज़ाहिर आगे चलना है ना, एहतसाब की बात भी तो होगी। जब इंतखाब हो जाएगा, हुकूमत बनेगी, तो एहतसाब की बातें भी होगी। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि हमारी अदलिया का जो मुजरमाना नाअहल किरदार जो है वो बार बार सामने आता है। वो जो हम कहते हैं ना कि 130/139 हमारा निज़ाम इंसाफ जो है दुनिया में, जो सर्विस के मुताबिक आया, जिस पर उस वक्त के हमारे जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने एक लेटर शेटर भी लिखवाया अपनी तरफ से ना, अपनी एक एसोसिएशन जो यहाँ की बनी हुई थी कि जनाब ये बड़ा गलत है। उन्होंने कहा सर सॉरी, बिल्कुल ठीक है, हमने जिस तरह से दर्जा बंदी की है दुनिया भर की, उसमें आपका यही नंबर आता है 130/139। उसकी बहुत सारी वजूहत थी। वो ट्रकों वाली सरकार, ट्रक लेके फैसले कर देना और प्लॉट्स ले लेना, लोगों के घर उचक लेना, ये जो आजकल बातें चल रही हैं। उससे पहले भी बेशुमार ऐसे केसेस हुए हैं। अंधों को नजर आने, आज अंधों की मुझे बातें ज़्यादा याद आ रही हैं, पता नहीं क्या वजह, और ये मकबूल साहब की वजह से वैसे दोबारा याद आ गया ये लफ्ज़। जो नज़र आने वाले, अंधों को भी नज़र आने वाली चीज़ें जो थी, वो आंखें बंद कर लेते थे। मतलब जजेस की स्टोरीज पहले से खुल गई कि वो किसके पास अपील करेंगे, कि कौन सा बेंच बनेगा, किस जज के पास दरख्वास्त लगेगी और वो क्या फ़ैसला देगा, ये पहले से पता चल गया। मीडिया में आ गया, लीक हो गया, सोशल मीडिया पे चल रहा है, सारी जगह आ गया। लेकिन कमाल साबित कदमी, जिसको ढिठाई कहते हैं असल में, वो थी उन लोगों की कि उन्होंने अगले दिन फिर वही उसी जज के पास लगाया गया फैसला और उसने वही फैसला दिया और सारा कुछ चलता रहा। वो तो खैर एक और भी कमाल किया था, उन्होंने अपने साथ बिठा के जो किया था कि ये मैं वो दे रहा हूँ, खामोश पैगाम दे रहा हूँ। शर्म, चूँकि जब शर्म ही ना हो तो फिर जो मर्जी कर ले बंदा, फिर क्या किया जा सकता है। तो एक जो बंदा जिसको शर्म ना हो और जो एक दरिया के पार खड़ा होकर आपको गालियाँ दे रहा हो, उस दोनों का कुछ नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल दरिया उस सूरत में जब आप दरिया पार ना कर सकते हो, बीच में दूर हो ना और आपकी एक्सेस से बाहर हो, तो उस सूरत में था। लेकिन बहरहाल अदलिया का जहाँ और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, दबाव में फ़ैसले, वो व्हाट्सएप फ़ैसले, निगरान जज, JITs की स्टोरियाँ, ये सारी चीज़ें तो होती रही हैं। असल मसला जो मैं पहले भी एक आध दफ़ा आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, हमने मुख्तलिफ़ फोरम्स पे ज़िक्र किया इस बात का, खरबों रुपए के केसेस हैं जो टैक्स डिफ़ॉल्टर हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया हुआ रोक लेते हैं और उसके बाद वो अदालत में जाते हैं और एक स्टे लेते हैं और बात ख़त्म। फिर कई कई साल वो लटका रहता है। अच्छा, आप सोचें कि थोड़े से पैसे दे के वकील के ज़रिए स्टे ले लें और अरबों रुपए एक एक बंदे के, एक एक कंपनी के, और उसके बाद वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इतना तो लोन सस्ता नहीं मिल सकता ना किसी को बैंक से, उसमें भी परसेंटेज, अब तो वैसे ही कोई 20% प्लस में चला गया वो मार्कअप, लेकिन पहले भी जितना भी कम था, ये चंद थोड़े से पैसे दे के जो स्टे लेने वाला काम है वो तो नहीं था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार साहब के पास जब केस था तो उन्होंने कल इस पे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि तवील अरसे के जो हुक्म इम्तनाई हैं वो अदालती निज़ाम की नाअहलियत का इजहार कर रहे हैं, नाअहली का इजहार कर रहे हैं। बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हम भी यही कहते हैं कि ये नाअहली है, लेकिन ये सिर्फ नाअहली नहीं है, ये मुजरमाना नाअहली है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है ना, सिर्फ एक जज की बात तो नहीं है, ये नीचे से ऊपर तक। जैसे आज बाबर सत्तार साहब ने कल हिम्मत करके ये बात की है, तो इससे ऊपर भी है। और मुझे उम्मीद है कि अब जब कुछ चीज़ें ठीक होने लगी हैं नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने के बाद, तो मुझे उम्मीद है कि इस हवाले से भी कुछ ना कुछ ज़रूर काम होगा। वैसे तो ये हुकूमतों का काम था, सियासी जमातों का काम था कि वो इस पर लेजिस्लेशन करते, कोई कानून साजी करते, इसके लिए कोई अलग कोर्ट्स बना ली जाती, कोई और रूल्स बना लिए जाते जिसमें अदालतों से रिक्वेस्ट की जा सकती है, रिक्वेस्ट नहीं, कानून बना लिया जाए ना कि इस किस्म के जो केसेस हैं उनके लिए कोई मियाद मुकर्रर कर दी जाए कि इतने अरसे में इनका फ़ैसला किया जाए। मुमकिन है कुछ केसेस ऐसे हों, जेन्युइन केसेस हों, जिसमें वो टैक्स का नोटिस जो है वो गलत हो,
یہ بھی پاسبلٹی ہے، میں اس کو بھی ماننے کو تیار ہوں، لیکن اس کا ڈیسیژن ہو جانا چاہیے، وہ کئی سال کے لیے پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے۔ جن کا جینون ہوتا ہے نا وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی ختم ہو، اگر جینون کا مطلب یہ ہے کہ غلط نوٹس انہیں آیا ہوا ہے، کیس ان کی درخواست جینون ہے، تو پھر تو وہ تو چاہیں گے کہ ختم ہو جائے، لیکن اصل میں وہ کھربوں روپیہ ہے، کھربوں روپے، ہزاروں ارب روپے کے نوٹسز ہیں جو اسٹے کے ذریعے چل رہے ہیں، اور کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ موجودہ دور میں یہ گزشتہ جو حکومت تھی 16 ماہ کی، اسی میں یہ کام شروع ہوا، اور پھر اس نگران حکومت کے دور میں جو جاری ہے وہ ہے بجلی چوروں سے ریکوری، اور وہ جس طریقے سے ہو رہی ہے کمال کا طریقہ ہے، کوئی 20 ارب پلس کی ریکوری ہو گئی ہے، اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ سیاسی مداخلت نہیں ہے، اور مجھے ڈر صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل حکومت بنی تو یہ سسٹم پھر دوبارہ نہ رک جائے۔ پتہ نہیں ہوتا نا کہ جو کون لوگ ہوں گے اور کیسے چلائیں گے، کیا یہ والا پریشر جو ہے فوج، اسٹیبلشمنٹ، ایس آئی ایف سی، ایپیکس کمیٹیاں، آرمی چیف کا خود ساری چیزوں میں انوالو ہونا، پتہ نہیں ہے کس حد تک برقرار رہے گا۔ مطلب کچھ لوگوں کو یہ بڑی نان ڈیموکریٹک بات لگتی ہے، لیکن جو ڈیموکریسی کے پھل ہم کھا رہے ہیں وہ بھی تو اپنی جگہ ہیں، تو اگر کوئی چیز ٹھیک ہو رہی ہے فار اینی ریزن کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہو جائے، یا تو پولیٹیکل پارٹیز اناؤنس کریں نا، ہمت کریں، وہ بتائیں اپنا پلان لیں، ہم اس پہ ان کے ساتھ ہیں، وہ کہیں کہ جناب جو بھی حکومت آئے گی ہم یہی کام کریں گے اور چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جو بل کھا جاتے ہیں کچھ لوگ، کچھ چور، اور میں اور آپ ہم سب اس کا بل پے کر رہے ہیں، وہ جو چند لوگوں نے کھائے ہیں نا پیسے، لیکن اب اس دور میں ہوا ہے پکڑے جا رہے ہیں لوگ، پیسے بھی ریکور ہو رہے ہیں، اور کوئی ضمانتیں نہیں ہو رہی، کوئی اسٹے نہیں دیے جا رہے۔ اسی طرح یہ جو ٹیکس کے ایشوز ہیں ان پر بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے، تو کارروائی تو پتہ نہیں کب ہوگی، ایک بڑی کارروائی مجھے اوریا، اچھا اس قسم کے جو ہے نا لیکچرز دینے والوں میں اوریا مقبول جان صاحب ایک بڑا نام ہے، بہت بڑے وہ صحافی، اپنے آپ کو خیر صحافی کہہ لیں چلے، کالم بڑی مدت سے لکھ رہے ہیں، ریلیجیس ٹچ بھی ہے ان میں، اسکالر بھی ہیں، بڑے خواب بھی دیکھے ہوئے ہیں انہوں نے، لیکن چلے اس پر نہ بھی جائیں ہم، تو انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیے ہوئے ہیں، 2 کیے ہوئے ہیں ویسے تو، ایک ٹویٹ جو ہے ان کا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اصل میں 2 دن پہلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے وفد کی، اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں، تو اس کے بعد اور وہاں پہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو مولانا فضل الرحمان کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھ لی۔ اچھا بڑی نارمل سی بات ہے یار، ایک سینئر بزرگ آدمی ہے، بزرگ سیاستدان ہے اور عالم دین ہے، مولانا یہ اوریا مقبول صاحب خود خطبہ جمعہ دیتے ہیں لاہور میں، ادھر باغ جناح میں، آئی تھنک دارالسلام مسجد میں، تو وہ اسی طرح اگر مولانا فضل الرحمان کے فالوورز بھی بہت سارے ہیں، بے شمار، مطلب بہت زیادہ فالوورز ہیں ان کے، تو وہ ان کی امامت میں اگر نماز پڑھ لی تو ایسی کون سی بات ہے، لیکن وہ انہیں برداشت نہیں ہو رہی۔ برداشت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے جو نفرت کے بیج بوئے ہوئے ہیں، مولانا کو جس قسم کا کیریکٹر بنا کے وہ پیش کرتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو جہاں پی ٹی آئی سے نہیں برداشت ہو رہا، مثلا اس میں بھی اسد کیسر صاحب نے بھی یہ پہلے بیان دے دیا ہے کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی تصویر لیک کر کے، ملاقات کی تصویر اور نماز کی امامت کی تصویر تو لیک کر کے بڑی زیادتی کی۔ تو اسی پہ اوریا مقبول جان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہوا ہے، یہ اوریا صاحب کی ٹویٹ آپ کے سامنے، کہ دین کو سیاست کے لیے استعمال کرنا کوئی مولانا فضل الرحمان سے سیکھے۔ جس وقت پی ٹی آئی کے اسد کیسر اور علی محمد خان اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس نے ایک کارکن کی ڈیوٹی لگائی کہ بعد جماعت فرض نماز چھوڑو اور فوراً تصویر اور ویڈیو بناؤ، عین ممکن ہے اس کو اجر عظیم کی بشارت بھی دے دی ہو۔ اوریا صاحب بھی نا مذہبی ٹچ دے کر اور مذہب کے استعمال سے اور وہ نفرت پھیلانے کے عمل سے اور اس کو غیر مذہبی چیزوں کو ثابت، دوسروں کی چیزوں کو ثابت کرنے میں بڑا ہی کمال رکھتے ہیں۔ اب وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تصویر بنائی اور باجماعت نماز کی، تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی بنائی لوٹ آئی ہے، انہیں پہلی دفعہ نظر آیا ہے کہ کوئی وہ جو ہے نا نماز کی تصویر بنا کے یا ویڈیو بنا کے ریلیز کر رہا ہے۔ اچھا اس سے پہلے اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، ان کے جو پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں آج کل، عمران خان صاحب، جن کو وہ سمجھتے ہیں نجات دہندہ اس قوم کا مسیحا وہ سمجھتے ہیں، وہ بھول گئے ہیں کہ وہی عمران خان صاحب سڑک کے کنارے اپنی نماز کی ویڈیوز بنا کے ریلیز کرواتے تھے، لیکن اوریا مقبول صاحب کو اس زمانے میں نظر نہیں آتا تھا، ابھی ان کی بنائی بحال ہوئی ہے نا، پہلے تو انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اچھا پھر وہ جلسے میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی ویڈیو پوری دنیا نے اس کو دکھائی گئی، لیکن اوریا صاحب کو تو نظر نہیں آتا تھا، ان کی بنائی بحال نہیں تھی، ابھی تازہ ان کی بنائی بحال ہوئی ہے، اس وقت انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اچھا
تقریر کر رہے ہیں اور تسبیح ان کے ہاتھ میں ہے. مذہبی ٹچ تھا لوگوں کو مذہب دکھانے کے لیے. لیکن اوریہ صاحب کو نظر نہیں آتا تھا. ابھی تو ان کی بینائی بحال ہوئی ہے, پہلے تو انہیں نظر ہی نہیں آتا تھا. اچھا, بزنس مینوں سے خطاب کریں پاکستان سے باہر جا کر, اور ساتھ تسبیح ان کے ہاتھ میں, تسبیح چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا, لیکن اوریہ صاحب کو نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ان کی تو بینائی بحال ہی نہیں تھی. انہیں تو ابھی نظر آنا شروع ہے, اس سے پہلے تو انہیں نظر ہی نہیں آتا تھا. عید کی نماز پڑھنے کی ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں, جس میں وہ تھی بھی ویسے دوپہر 12 بجے کے بعد, جس میں کلاک بھی آ گیا تھا, پھر شرمندگی ہوئی تھی. اور اگلی عید کی پھر ویڈیو جب ریلیز کی تھی تو اس میں سے کلاک ہٹا دیا گیا تھا مسجد سے, وہ پھر دوبارہ نظر آیا تھا وہ اس ویڈیو میں. تو وہ جو لوگ نماز ویڈیو بنا رہے تھے, کیا وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ ظاہر ویڈیو بنانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, اور یہ اکیلے مولانا فضل الرحمان کی یا عمران خان صاحب کی نہیں ہے, تھرو آؤٹ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اوریہ مقبول جان صاحب کو نظر نہیں آتا تھا, اب ان کی بینائی بحال ہو گئی ہے اس لیے انہیں نظر آتا ہے. اسد کیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تعزیت کرنے گئے تھے تو اس کی تصویر اور ویڈیو ریلیز کرنا بڑی زیادتی ہے. اسد کیسر صاحب کو بھی نظر نہیں آتا تھا, وہ بھول گئے ہیں جب عمران خان صاحب کسی کی تعزیت کرنے کے لیے ان لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کے, وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کے تعزیت کرتے تھے اپنے سامنے بٹھا کے, اور اس کی تصاویر اور ویڈیو ریلیز کی جاتی تھی. لیکن اس وقت یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی تھی, اس وقت یہ زیادتی نہیں ہوتی تھی, اس وقت یہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا نہیں ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ اسد کیسر صاحب اور اوریہ مقبول جان صاحب دونوں کی بینائی بحال ہو گئی ہے, انہیں پہلے چونکہ نظر نہیں آتا تھا نا, وہ یا کوئی پٹی بندی ہوئی تھی عقیدت کی, اب بھی وہ والی عقیدت, اس سائڈ کی عقیدت اسی طرح قائم ہے, وہ برقرار ہے, صرف دوسرے لوگوں کو دیکھنے میں ان کی بینائی بحال ہو گئی ہے. انہیں اب مولانا فضل الرحمان کا یہ عمل, وہ جو نماز پڑھتے ہوئے تصویر آ گئی, ملاقات کی تصویر اور نماز پڑھتے کی تصویر اور ویڈیو ریلیز ہوئی ہے, وہ انہیں مذہب کا استعمال نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب جس طرح سے مذہب کو استعمال کرتے رہے ہیں, اور وہ تو جو ٹرمز استعمال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں اور وہ کیا جا کر اللہ کو بتائیں گے اور کیا جواب دیں گے, یہ ساری چیزیں جس طرح سے وہ مطلب جس لیول پہ چلے گئے تھے, میں تو اس کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ پھر وہ مذہب کا غلط استعمال جو وہ کر رہے تھے, وہ میں مطلب مذہب میں کیا کہوں ان کو, میں تو سیدھا سا گناہگار سا بندہ ہوں, میری تو اوقات نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کی بات کرنے کی. وہ اوریہ مقبول صاحب جیسے لوگ ہیں جو خوابوں میں کچھ دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہی لوگوں کو جن کو وہ بڑا ہائی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں خوابوں میں, اور وہ بڑی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں ان خوابوں کی یا کسی کے خوابوں کی, اور پھر بعد میں انہی لوگوں کو برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی میں وہ لفظ اور وہ سارے ریفرنس استعمال نہیں کرنا چاہتا جو انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اپنی پسند ناپسند, سیاسی پسند ناپسند کے لیے دین کو, دنیا کو, ہر چیز کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہے. میرا خیال یہ ہے کہ سیاست ایک نارمل چیز ہے, دنیا بھر میں ہوتی ہے. اس کے لیے لڑائی جھگڑے ان دا سینس کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا, دوسرے کو برا ثابت کرنا, خود کو اچھا ثابت کرنا, یہ بڑی نارمل سی چیزیں ہیں, سب کرتے ہیں. پاکستان میں بھی ہوتا ہے, ہونا چاہیے, لیکن کچھ لمٹس ہونی چاہیے. نمبر 1 اس کے لیے مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, جیسے یہ اوریہ مقبول صاحب کر رہے ہیں, جیسے عمران خان صاحب کرتے تھے. ٹھیک ہے, کسی کو بھی, وہ چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ کسی کو بھی مذہب کو سیاست کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مذہب ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, آپ اس کے مطابق چلیں, وہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کونسلر کا الیکشن یا MNA یا MPA کا اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اس کو الگ کر دیں. اور دوسری چیز یہ, سیاست میں دنیا کو بھی اس حد تک نہیں بگاڑنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے نفرت پیدا کر دیں, کہ ان کے بچوں کے اسکولوں میں جا کر ہم مظاہرے کریں گے, ان کے ساتھ کوئی رشتہ داریاں نہیں کرے گا. یہ نانسنس جو ہمارے یہاں چلتی رہی تھی, اور سبھی پارٹیاں, عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی کوئی کسی کو پیٹ پھاڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹ رہا ہوتا تھا, کوئی کسی کو غدار ڈکلیئر کر رہا ہوتا. دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو, نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ایک دوسرے کو پاکستان کے لیے خطرہ اور وہ جو ہے نا دشمن, پاکستان دشمن, اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. انڈیا کے ساتھ تعلقات اور یہ سارے الزامات لگتے رہے ہیں. ان چیزوں سے ہٹ کر پازیٹیو سیاست کی طرف آئیں, اپنا ایجنڈا دیں, اپنے کام بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں جہاں جہاں ہمیں موقع ملا ہے حکومتوں میں, اور ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. KP میں 8.5 سال حکومت رہی ہے PTI کی, اس کا اپنا وہ دیں ورک, جو بھی انہوں نے ورکنگ کی تھی اس کا بتائیں لوگوں کو کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے, وہاں جو کیا پروگریس ہوئی ہے اس صوبے میں, کیا کیا ترقی ہوئی ہے اس صوبے میں, وہ بتائیں. پیپلز پارٹی کے پاس 15 سال سے سندھ ہے, اس کا بتائیں کہ ہم نے کیا ترقی کے کام کیا, اور ہم اس کو
اور آگے اگر لے کر آئیں گے، باقی صوبوں میں موقع ملتا ہے تو ہم کیا کر کے دکھائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ نون لیگ کے پاس تو خیر پرانی حکومتیں بھی ہیں، یہ 16 مہینے کا بھی برڈن ہے سب پر۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے پاس 3.5 سال کی وفاقی حکومت بھی ہے، تو وہ بلین ٹری سونامی جو شروع کیا تھا، وہ جو 500 ڈیم بنانے تھے، وہ جو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، وہ ساری چیزوں پہ بتائیں کہ ہم نے کیا پروگریس کیا، کہاں تک لے کر آئے، ان کو بتا کر سیاست کریں۔ یہ مذہب کو، کسی کی وہ جو ہو گئی ہے تعزیت کو، اور نمازیں پڑھنے کی ویڈیو کو، اور تسبیحیں چلانے کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، پروڈکٹیو کام کریں۔ لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، خدمت کا پلان دیں، اس پہ جو کام کر کے دکھایا ہے وہ لوگوں کو بتائیں، اور اپنے آئندہ کے منصوبے بتائیں، تاکہ لوگوں کو آپ پر ٹرسٹ ڈیولپ ہو یا قائم رہے، اور کام کریں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ شکریہ۔